अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे, ईरान और इसराइल की जंग के बारे में। उससे रिलेटेड सवाल कोई ऐसा नहीं होगा जो मैं उसका जवाब आपको ना दूं। आपने जो जो सवाल मेरे से किए थे, जो जो पूछा था, उसका हर चीज का जवाब आज मैं आप इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरी वीडियो आप कंप्लीट देखें। मैं जब से ये चैनल बना तो शायद कोई एक या दो दफा मैंने जरूर कहा होगा, लेकिन आज ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। बात करेंगे, कल मैंने आपको डिटेल से बताया था कि जब हम किसी भी कंट्री या किसी भी कौम के बारे में बात करते हैं तो उसके हालात, उसके सिचुएशंस, वहाँ के क्या चीज़ें हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजी में वर्ड यूज़ होता है देश काल पात्र। वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समझने के लिए कि जिसके बारे में आप प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, उसके आपको हदूद और दरबा का भी पता है कि नहीं, उनके नेचर्स के बारे में भी पता है कि नहीं। तो वो मैंने सजेस्ट किया था। आज मैं ये सिलसिला शुरू करने लगा हूँ। कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूं, और इस जंग का क्या अंजाम होगा ये भी बताऊं, और ये भी दो तीन बातें आपको जरूर बताऊंगा कि आखिर अमेरिका एकदम हमला क्यों नहीं कर रहा। फिर 2 हफ्तों को टाइम ले लिया, क्योंकि ट्रम्प जैसी शख्सियत जो है वो अनप्रेडिक्टेबल तो है और एक पूरी बहुत बड़ी फिल्म भी है। तो 2 हफ्ते का टाइम क्योंकि ईरान की वजह से हो रहा है। किसी दूसरे और मुस्लिम कंट्री का होता तो शायद वो कभी टाइम ना देता। ईरान ही को क्यों टाइम दे रहा, उसकी वजह एक लॉजिक है, पीछे हिस्ट्री है, वो बताऊंगा आपको मैं। इसराइल पे ईरानियों का एहसान भी है। इसराइल जो है, कौमे बने इसराइल जिसे कहते हैं, या इसराइल जो है, पहले इसका नाम इसराइल नहीं था, पहले फलस्तीन था, फिर ये इसराइल बने। ईरान की कौम का एहसान है इनके ऊपर। आज दुनिया की सुपर पावर अमेरिका होने के बावजूद वो 3rd टेम्पल नहीं बना पा रहे। आपको पता है 2nd इनका टेम्पल किसने बनवा के दिया था? ईरान ने। ईरान था वो जिसने 2nd टेम्पल बनवा के दिया था। कैसी आसान फरामोश कौम है ये। दोनों की हिस्ट्री जाने बगैर आप रिजल्ट नहीं दे सकते, और दोनों की हिस्ट्री में ही छुपे हुए हैं आने वाले वक्त के हालात। और क्या फर्क है ईरान में और फलस्तीन में, और मुसलमानों की दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, इसके ऊपर बात करेंगे। तो मुसलमानों की दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त परेशान हैं। मैंने मुसलमानों की बात की, आवाम की बात की है, सरबराहों की बात नहीं की। मैंने सिर्फ आवाम की बात की है कि परेशान है कि उनकी दुआएं आखिर कबूल क्यों नहीं होती मुसलमानों की। उसके ऊपर भी डिटेल की बात करूंगा, और बात करूंगा बैतुल मुकद्दस की भी, जो हमसे 1967 में चला गया, आज तक नहीं मिला। इसके ऊपर भी बात करूंगा, और दोनों कौमों की हिस्ट्री बताऊंगा। उसी हिस्ट्री में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, सारे जवाब आपको मिल जाएंगे, और इस जंग का नतीजा क्या होगा वो भी आपको मिल जाएगा। जो जो शामिल है उनका क्या करैक्टर होगा वो भी आपको इसमें शामिल होकर सारा कुछ मिल जाएगा। सब कुछ डिटेल के साथ इसमें आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सिलसिला शुरू करते हैं। तो ये सिलसिला है जी, ईरान और इसराइल की जंग जो हुई है शुरू। अच्छा, पहले एक बात याद रख लीजिएगा कि ईरान के जो साइंटिस्ट हैं और जो जर्नैल मरे वो जंग से पहले मरे, जंग में नहीं मरे, जंग से पहले। क्योंकि इसराइल ने अचानक हमला किया, जो कि ईरान को भी नहीं पता था, बेशतर ममालिक को नहीं पता था, अमेरिका को और इसराइल को जरूर पता था। वो उनके जो साइंटिस्ट और जर्नैल मरे वो अचानक मरे, वो जंग के दौरान नहीं मरे, वो अचानक मरे। और जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त जंग की जो है, आज दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस जो सोर्स है वो है ये सैटेलाइट। इसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को रिकवर करते हैं, और ईरान इस मामले बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है।
اسرائیلی اس معاملے میں بہت آگے، 500 سیٹلائٹ ہے جس کے تھرو وہ امیج لے لیتا ہے، لوگوں کو پڑھ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سورس ہے جس کی وجہ سے ان کے سائنٹسٹ بھی مرے اور ان کے جرنیل جو ہے وہ بھی مرے۔ وہ ایک بہت بڑا سورس ہے جس میں ایران بہت پیچھے ہے اور اسرائیل اس معاملے میں بہت آگے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سائنٹسٹ بھی وہ مار پایا اور ان کے جرنیل بھی مار پایا۔ اس لیے ایران نے حملے کیے، بہت حملے کیے، لیکن نہ تو کوئی ان کا سائنٹسٹ مرا، نہ کوئی جرنیل مرا، نہ کوئی بڑا عہدیدار مرا کوئی، کیونکہ ان کے پاس وہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ شاید جدید اسلحہ بھی ان کے پاس نہیں ہے جو کہ اسرائیل کے پاس ہے۔ زمینی حقائق تو یہ ہے کہ پوری دنیا، پورا یورپ، پورا امریکہ ان کا ساتھ دے رہا ہے اور ان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ زمینی حقائق ہے۔ برے تو ضرور لگیں گے کہ جو حالات چل رہے ہیں، زمینی حقائق کو دیکھ کے تو کہیں نہیں لگتا کہ ایران یہ جنگ جیت پائے گا۔ زمینی حقائق کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، کیونکہ پوری دنیا ان کے ساتھ ہے، پورا یورپ ان کے ساتھ ہے، امریکہ ان کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور انٹیلیجنس سورس کا بھی آپ کو، اور دوسرا مین میڈس کے تھرو بھی جو ہے آپ کرتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں سب سے زیادہ جو کامیاب ہے وہ ہے سیٹلائٹ کے تھرو جو آپ کرتے ہیں۔ زمینی حقائق تو یہ بتا رہے ہیں۔ اب ان دونوں قوموں کی ایک ہسٹری ہے، اس ہسٹری کو پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر آپ کبھی بھی یہ چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ تو زمینی حقائق میں نے بتایا۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا ایران اور اسرائیل کی جنگ کا، وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ زمینی حقائق میں نے آپ کو سامنے بتا دیے، وہیں سے تو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ ایران جیت پائے گا یا ایران سروائیول کر پائے گا۔ زمینی حقائق یہ ہے، لیکن آگے رزلٹ کیا بنے گا وہ ہم بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کی اگر ہم بات کریں، بنی اسرائیل یہودی حضرت عیسیٰ سے 580 یا 590 کے درمیان کہہ لیں کہ ایک عراق کا بادشاہ جسے بخت نصر بابل جسے کہتے تھے، وہ بادشاہ ان کے کنٹری میں آتا ہے، ان کو دھیڑتا ہے، ان کو مارتا ہے، ان کا ہیکل تباہ کر دیتا ہے، ہر چیز اینٹ سے اینٹ ان کی بجا دیتا ہے، سب کو مار دیتا وہاں پر، ان کی بلڈنگ، ان کا ہیکل سب تباہ کر دیتا، اور پھر سب سے بڑی جتنے بھی رہ جاتے ہیں ان سب کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے، غلام بنا کر لے جاتا ہے۔ عراق کا بخت نصر جو کہ بابل کے لئے، وہ ان کو بری طرح مار گھسیٹ کر اور پوری قوم کو ساتھ ہانک کر اپنے ساتھ لے کر چلا گیا اور غلام بنائے ایک عرصے تک۔ اس کو دوبارہ ان کو اس غلامی سے نکالنے والا کوئی اور نہیں، ایک ایرانی بادشاہ جس کو دنیا دا گریٹ سائرس کے نام سے جانتی ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اس بادشاہ، اس کنگ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، کوئی بھی، دنیا کے تمام مذاہب اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اس کا نام بڑے ایران میں تو کورشا کے نام سے اس کو عزت اور رسپیکٹ، بزرگ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس کی اتنی رسپیکٹ تھی دنیا میں، وہ بہت عادل، نیک دل بادشاہ تھا۔ اس نے عراق سے فتح کر کر ان کی وہاں سے غلامی سے نکال کر دوبارہ ان کو غلامی سے نکالا اور ہیکل بنا کے دیا، وہ آدمی۔ اور وہی کنگ ہے جو دنیا میں پہلی دفعہ انسانی حقوق کا چارٹر دے کے گیا تھا، وہ ایک ایرانی بادشاہ تھا جس نے ان کا دوبارہ سیکنڈ دفعہ سلیمانی ہیکل بنا کے دیا، وہ ایک ایرانی تھا۔ یہ ایران کی قوم کا احسان تھا بنی اسرائیل۔ اسی وجہ سے بہت سے اس یہودی ایران میں آباد تھے، اسی کی وجہ سے۔ یہ تو 1980s میں گئے، بہت سے یہودی وہاں پہ آباد تھے، یہ احسان تھا اس قوم کا۔ اچھا، ایران میں شروع سے بہت زیادہ بادشاہزم رہا ہے، وہ بعد میں بات کرتے، پہلے اسرائیل کی بات کرتے۔ پھر دوسری دفعہ رومنز کے دور میں ان کے اوپر اتنی بری طرح ان کا ہیکل بھی تباہ کیا، ان کو برباد کر دیا ٹائٹس رومنز۔ پھر وہ 500 سال حکومت کیے، ان کو مارا، پھر وہ عیسائی بنے۔ جب انہوں نے حملہ کیا، ان کو مارا، تو وہ رومن تھے، کوئی بے عیسائیت قبول نہیں کی تھی، مارا بری طرح۔ وہ 500 سال پر ان کی حکومت رہی رومنز کی، عیسائی طور پر وہ۔
ان کو مارا, بری طرح نکالا. اور اس ٹائم بہت سے یہودی یورپ کے سائڈ پہ نکل گئے, اور پھر یورپ میں بھی ان کے بہت زیادہ تباہی ہوئی, مارا گھسیٹا, ہر چیز کی ان کی, ہر چیز کی اس وقت. تو قرآن میں تو آتا نا کہ یہ تم دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے ہر جگہ. اور بہت سے مسلمان کہتے ہیں, قرآن تو کہتا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ ذلیل و خوار ہوں گے. یہ تو نہیں ہو رہے. آپ 1948 سے لگا کے دیکھ لیں, 75-76 سال ہو گئے, یہ تو نہیں ہو رہے. کیا قرآن تو بالکل صحیح کہتے ہیں. اس کے آگے میں بتاتا ہوں آپ کو. مار مار کر پھر اس وقت کی جو سپر پاور تھی, برطانیہ ختم ہو رہا تھا, امریکہ, فرانس اور سوویت یونین ایک بہت بڑی پاور تھی. ان لوگوں نے ان کو تمام جگہ سے اکٹھا کر کے ایک لینڈ پہ اکٹھا کر دیا. یعنی کہ اچھا یہ لینڈ ان کی باقی جرمن انہی کی لینڈ تھی, کہ قرآن میں صاحب کیا ہے کہ جاؤ تمہیں ہمیں ایک زمین دے دی, وہ زمین انہی کی تھی, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, وہ لینڈ انہی کا تھا. تو دنیا سے اکٹھا کر کے پھر سب نے ان کو لا کے یہاں پر آباد کر دیا. جو فلسطین کا رہا کرتا تھا آج وہ اسرائیل ہے. پھر فلسطین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. غزہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ صورتحال ہے ان کی. 1948 تک تو پٹتے آ رہے تھے. پھر ہم تمہیں دوسری دفعہ موقع دیں گے, پھر ان کی پٹائی ہوئی. جب تم سیدھے ہو گئے پھر ہمارا بندہ آئے گا تمہیں مارے گا, ان کو مار کے باہر گیا. پھر تمہیں ہم کسی دوسرے کے سہارے, آج یہ کس کے سہارے, امریکہ یورپ کے سہارے ہے نا, سہارے پہ ہیں کسی کے, اپنے بلبوتے پہ نہیں. اس وقت 2 ٹائم کی اپنے بلبوتے پہ ہوئے تھے. جب تم سیدھے ہو گئے تو ہم پہ ہماری جو ہے رحمت تم پر دوبارہ آئے گی. آج پوری دنیا ان کو ظالم کہہ رہی ہے, پورا مسلمان ان کو ظالم کہہ رہا ہے, لیکن یہ تو بہت زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. ہر کس جو چاہ رہے ہیں وہ ہوتا جا رہا ہے, کوئی روک نہیں پا رہا. کیا وجہ ہے یہ کبھی سوچا آپ نے؟ فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا, پھر ایران کے اوپر حملہ کر دی بتائے بغیر, وہ حملہ کیا. اسرائیل کی یہ ہے ہسٹری کہ ان کو جگہ جگہ سے مار کے نکالا گیا, پھر انہیں اکٹھا کیا گیا, ہر جگہ سے نکالا. قرآن میں نا کہ اے موسیٰ کے ساتھ نکلے, جاؤ تمہیں ایک زمین الاٹ کر دی. پھر 40 سال صحرا میں بھٹکے, پھر وہ نئی نسل پیدا ہوئی تو پھر یہ فلسطین گئے تھے. یہ تو زمین ان کے نام تھی, کچھ کرنا تھا ہم نے بھی. پھر 1967 میں عرب کی وار ہوتی جو 6 Day وار کے نام سے مشہور ہے. اس ٹائم پہلی دفعہ بیت المقدس قبضہ کر لیا, جیتا نہیں قبضہ کر لیا. آج 55 سال ہو گئے اس چیز کو. اس وقت جو ہوش میں تھے, جتنے بھی لوگ جاننے والے تھے یہ جانتے تھے, شاید ہی دنیا میں کوئی مسلمان ایسا ہو جو روتا نہ ہو اور نماز میں دعا نہ کرتا ہو. لوگوں نے خانہ کعبہ کی دعا غلاف پکڑ پکڑ کے دعا مانگی, اے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بیت المقدس دے. اس وقت لوگوں کی پرائورٹی ہوا کرتی تھی کہ اپنے لیے بعد میں مانگے, پہلے بیت المقدس, پہلا قبلہ ہمیں دلا دے, جو نبیوں کا قبلہ تھا ہمیں وہ قبلہ دلا دے. 55 سال ہو گئے ہمیں وہ نہیں ملا, اور سچے دل سے دعائیں کی تھی. خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعائیں کی تھی. ہر نماز میں کوئی ایسی نماز نہیں ہوتی تھی جس میں آپ بیت المقدس کی بات نہیں کرتے تھے. پھر وہ 5 وقت کی نماز سے نکلا, جمعے کی نماز میں آ گیا, پھر جمعے کی نماز سے نکلا, پھر وہ عیدین کی نماز میں آ گیا. آج بالکل ختم. ابھی کبھی کبھار کبھی عیدین میں وہ آ جاتا ہے. تو ایک حدیث ہے کہ کوئی ایمان والا, کوئی مومن سچے دل سے دعا کرے تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے. ان 55 سالوں میں کیا ایک بھی ایمان والا نہیں ہوا؟ کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوا جس کی دعا قبول ہو جاتی؟ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے یہ. کوئی ایک 55 سالوں میں نہیں ایسا بندہ ملا. حدیث ہے کہ کوئی ایمان والا, کوئی مومن کوئی دعا کرے تو ہمارے پہ فرض ہو جاتا ہے اس کی دعا کو قبول کرنا, اس کی بات کو ماننا. تو کیا ان 55 سالوں میں کوئی ایک بھی نہیں ہے؟ یہ 1967. پھر فلسطین کے ساتھ کیا کیا, وہ کیا کہ وہ آپ کے سامنے. اب ایران کی تھوڑی ہسٹری آپ کو بتا دیتے. ایران میں شروع سے ہی, جب ایران ایک بہت بہادر, ایک بہت
شروع سے ہی ایک قوم بڑی اسٹرانگ رہی ہے. ان میں بڑی خوبی ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے کلچر کو نہیں چھوڑتے. جیسے جیسے بھی ان کی بادشاہ بدلتی رہیں لیکن انہوں نے کبھی اپنے ایرانی کلچرز کو نہیں چھوڑا. بنو عباس کے دور میں جب بنو عباس بہت کمزور ہو گئے تھے تو یہاں پر موروثی بادشاہزم سسٹم شروع ہو چکا تھا. بس وہ نام کے تو خلیفہ کے انڈر تھے لیکن یہاں پہ ان کی اپنی چلتی تھی. وہاں سے ان کا سسٹم جو بادشاہزم جو ہے موروثی خاندان کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے. جو آخری بادشاہ رضا شاہ پہلوی جو 1925 میں تھے وہ یہاں تک آئے. ایران کا نام پہلے پرشین تھا. آج بھی یورپ میں ان کو خط و کتابت ہوتی ہے پرشین کے نام سے ہوتے ہیں لیکن وہ اب کرتے تو ایران میں لکھتے ہیں. پھر رضا شاہ پہلوی نے 1935 میں پہلی دفعہ کہا جی اب ہمارا نام ایران ہوگا. ایران کے میننگز ہے آرینز اور آرین قوم سے اپنے آپ کو آرین کلانے میں بہت فخر محسوس کرتی ہے. جرمن بھی اپنے آپ کو آرینز کہتے ہیں. تو ایران کا جو میننگز ہے وہ آرینز ہے. پھر یہ وہاں بغاوت ہوئی رضا شاہ پہلوی جو کہ بہت ایران اس وقت بہت بلکہ یورپ سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا بڑا تھا اور وہاں سب لوگ پورے یورپ کے اور امریکہ سے بڑی دوستی تھی ان کی. پھر 1979 میں وہاں بغاوت ہوتی ہے رضا شاہ پہلوی کو. جو ان کا بیٹا تھا اس کا بھی سیم نام تھا. انہیں بھاگنا پڑتا ہے یہاں سے. فوج نے جب دیکھا کہ پوری عوام ان کے ساتھ ہے تو فوج نے بھی پیچھے ہٹ گئی. پھر 1979 میں ایک انقلاب آیا. اب جب انقلاب آیا تو ساری دنیا ناراض, ساری دنیا مخالف کہ اسلامی انقلاب آ گیا. اسلامی پورا یورپ ان کے مخالف, پورا امریکہ ان کے مخالف, ایون کہ مسلمان ممالک بھی مخالف تھے کہ یہاں پہ اسلامی ریاست آ گئی. پوری دنیا ان کے مخالف تھی, ساری دنیا ان کے مخالف تھی ان کے. 79 میں اب وہ جو ان کے جتنے بھی ایسڈ تھے وہ شاہ ایران نے تو سارے امریکہ میں رکھے ہوئے تھے, وہ امریکہ نے قبضہ کر لیا. وہ سارے ان کے ایسڈ جو تھے وہ اس پہ قبضہ کر لیا. اب یہ بیچارے ملک چرانا, کنگال, بھوکے ننگے سب کچھ. اس وقت امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے تھا اور ایران کنگال, کچھ بھی نہیں, فائنینشلی ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں, کھانے کو نہیں, کچھ بھی نہیں. اس وقت امریکن ایمبیسی میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو پکڑ لیا, ان سب کو گرفتار کر لیا, ان سب کو باندھ دیا. یہ کوئی دہشت گرد تو کر سکتے ہیں, کوئی ملک نہیں کر سکتا. وہ کیا اس وقت جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, نہ ملک چلانے کے لیے پیسہ تھا, نہ طاقت تھی, نہ کچھ تھا. امریکہ کے تمام ایمبیسیڈرز کو گرفتار کر دیا. انہیں کہا نہیں چھوڑیں گے ہم جب تک ہمارے ایسٹ واپس نہیں کرو گے, نہیں چھوڑیں گے. امریکہ نے بہت تریاں لگائی, بہت کچھ کیا, پر انہوں نے چھوڑے نہیں بندے. پھر امریکہ کو ان کا سارا ایسٹ دینا پڑا, وہ بھی گولڈ کی صورت میں. گولڈ کی صورت میں اس وقت کیا جب بالکل کنگال تھے, بالکل ملک ختم ہو چکا تھا. اس وقت امریکہ جیسی سپر پاور کو چنے چبائے تھے. یہ دنیا کا ملک کوئی سربراہ نہیں کر سکتا, کوئی سربراہ. کوئی دہشت گرد تو کر سکتے ہیں, کوئی سربراہ کو نہیں کر سکتا ملک کا. تو ملک نہیں کر سکتا تھا, وہ کیا اور گولڈ کی صورت میں ایسڈ لیا. وہاں سے امریکہ اور ایران کی دشمنی شروع ہوتی ہے. اب ایران نے بہت دفعہ کوشش کی کہ ہم حملہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, لیکن خود تو نہیں کیا. پھر عراق نے ایران کے اوپر حملہ کیا جبکہ بالکل وہ کمزور تھے, نہ ان کے پاس فوج تھی, نہ کوئی اسلحہ تھا, نہ کوئی زیادہ کچھ تھا. عراق اس وقت عرب کی دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا جس کے پاس سب سے زیادہ فوج تھی, سب سے زیادہ اسلحہ تھا. انہوں نے امریکہ کے کہنے کے اوپر حملہ کر دیا. جو اسی وقت 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پہ بھی حملہ کر دیا تھا, یہ آپ کو یاد ہوگا. اب جب ایران نے بھی 80s میں حملہ کر دیا, سب کچھ کر دیا, اور ان کے پاس فوج بھی نہیں, ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ, فوج بھی زیادہ, طاقتور بھی وہ زیادہ, پورے عرب میں سب سے زیادہ طاقتور عراق ہی ہوا کرتا تھا. تو اس وقت
جب سوویت یونین نے افغانستان پہ قبضہ کیا تھا تو انہیں سوویت یونین اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں، ہمارا ساتھ دیں. اس وقت نہیں کہا، اس وقت یہ کہا سوویت یونین کو اس قوم نے، اس ایرانی قوم نے، اس ایرانی کے سربراہ نے کہ تم خالی کرو جگہ افغانستان سے، فوج نکالو اپنی. جب پوری دنیا اس کے مخالف، پورا یورپ اس کے مخالف، پورا امریکہ سپر پاور اس کے مخالف، مسلم کنٹری اس کے مخالف، وہ کہتا ہے سوویت جو اس وقت دوسری سب سے بڑی سپر پاور تھی، اس کو کہہ رہا ہے کہ تم افغانستان کی جگہ خالی کرو. جس کے بعد عراق نے حملہ کر دیا. اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جگہ خالی کرو. اس وقت ہی اس سے بات کی تھی. پھر عراق بہت بڑی فوج وہ اندر تک گھسائی اور 2 سالوں میں ان کا بہت برا حال ہو گیا. آپ کو پتا ہے ان کا صدر مر گیا، ان کا وزیر اعظم مر گیا، ڈیفنس منسٹر مر گیا، اور سینکڑوں ان کے فوجی جرنیل مر گئے. اور 2 سالوں میں یہ یقینی ہو گیا تھا ان کا بہت برا حال ہوگا. اس وقت پھر سوویت یونین نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں. جب ان کا صدر مر گیا، وزیر اعظم مر گیا، ڈیفنس منسٹر مر گیا، سینکڑوں جرنیل مر گئے، برے حال، اور آتے فوج ان کے عراق کے ایران کے اندر گھس گئی تھی، آدھا علاقہ قبضہ کر لیا تھا. اس وقت سوویت یونین پھر انہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ افغانستان کی جگہ خالی کرو. یہی نہیں کہا کہ ہمارا ساتھ دو، افغانستان کی فوج اپنی نکالو وہاں سے باہر. یہ تھا اس قوم کا کریکٹر. ان کی فوج مر گئے، جرنیل مر گئے، صدر مر گیا، وزیر اعظم مر گیا، ڈیفنس منسٹر مر گیا، اور 2 سال کے بعد جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. جو ایران بری طرح پس گیا تھا، ان کا صدر مر گیا تھا، وزیر اعظم مر گیا تھا، اور ڈیفنس منسٹر مر گیا، بری طرح مر گئے، ختم ہو گئے، اندر گھس گئی فوج. 2 سال کے بعد نقشہ ہی بدل گیا، اور وہ جنگ ایران کی فتح کے اوپر ختم ہوئی. یہ تھی اس قوم کی نیچر. وہ جو انقلاب تھا امام خمینی کے دور میں، جو ابھی خامنائی ہے، اس وقت ہی انہوں نے، امام خمینی نے ان کو پاورز دینا شروع کر دی تھی. صدر بنے، اور ان کی ایک UN میں تقریر ہے جو بہت لمبی ہے. انہوں نے پوری دنیا کو ایک اسلام کا میسج دیا، پوری نبیوں کی سٹوریز، پوری قرآن کی سٹوریز بتائی کہ قرآن کیا کہتا ہے. پوری یہی کہا تھا نا کہ ہم تو تینوں ابراہیم کی اولاد میں سے ہی ہیں، تینوں، عیسائی، یہودی، مسلمان. پورا ڈیٹیل سے قرآن کا میسج دیا، پیغام دیا. UN میں کھڑے ہو گئے. انگلش میں تقریر آج بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھی ہوئی، اور بہت لمبی تقریر ہے. اتنی خوبصورتی سے وہاں پوری دنیا کو وہ اسلام کا میسج دے رہے تھے. پھر قوم جیتی نا عراق کی جنگ. اس قوم کی تو نیچر ہی ہے. ان کا صدر مر جاتا ہے، ان کا وزیر اعظم مر جاتا ہے، ان کا ڈیفنس منسٹر مر جاتا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ لڑتے رہتے ہیں، وہ جگہ نہیں چھوڑتے. آج ایران کو آپ کھنڈر کر دو، تباہ برباد کر دو، نہیں ہاریں گے، وہ نہیں پیچھے ہٹیں گے. ان کی ہسٹری یہ ہے، وہ نہیں پیچھے ہٹتے. انہوں نے کام کیا، دعوت دی دنیا کو. اس وقت جب ان کا بالکل برے حالات تھے، اور سوویت یونین کو کہا کہ اپنی فوج باہر نکالو. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہی کہہ سکتے ہیں جن میں ایمان کی طاقت. یہ تو ہسٹری ہے نا. پھر وقت نے کیا ثابت کیا؟ آج ایران کو آپ پورا کھنڈر کر دیں، تباہ برباد کر دیں، یہ پھر کھڑے ہو جائیں گے. یہ نہیں ہار مانتے، یہ پھر جیت جاتے ہیں. تو یہی اس جنگ کا حال ہوگا. یہی وجہ ہے کہ وہ 2 ہفتے کا ٹائم ہے، وہ یہ دے لو. اس وقت دیکھ لیں 79 میں عراق سوویت یونین کو کیا کہہ رہے، اور دیگر باقی ملک کیا کر رہے تھے. ہمارا ملک کیا کر رہا تھا، پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا.
آج تک اس کا ہم دیکھ رہے ہیں. تو دعوت دیتا پوری دنیا میں. یہی فرق ہے فلسطین میں اور ایران میں. وہ دعوت دیتے ہیں اسلام کی پوری دنیا میں. 75 سالوں میں ایک دفعہ بھی دعوت نہیں دی فلسطین نے اسرائیل کو. تو قرآن تو صاحب اپنے لفظوں میں کہتا ہے ہم صرف ظالموں کی بستیوں کو تباہ کرتے ہیں. جنہیں تم ظالم سمجھتے ہو وہ ہماری نظر میں غافل ہیں. آج ہم سارے کہتے ہیں نا کہ اسرائیل ظالم ہے, ساری دنیا کہہ رہی ظالم ہے, لیکن اللہ کی نظر میں تو ظالم نہیں ہے وہ. جب تک ہمارا بندہ سینٹر یعنی مرکز میں ان کو ہمارا میسج نہ دے دے, ہماری نظر میں وہ غافل رہتے ہیں. تو ہماری طرف سے زیادتی ہو جائے گی. تو کیا دیا فلسطین قوم کا کریکٹر آپ کو بتاتا ہوں. 90s میں 93 94 میں پوری دنیا ان کے ساتھ, پوری مسلم ممالک ان کے ساتھ مورلی بھی فائنینشلی بھی پورا زور لگایا کہ نہیں فلسطین کو آزاد کرو. اس وقت دنیا پوری سمجھ رہی تھی کہ نہیں واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ واقعی جہاد کر رہے ہیں. تو 93 یا 94 میں فلسطین کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا کہ یہ ایک ریاست بنا دیتے ہیں. اس وقت کے ان کے جب فلسطین ایک ریاست بنی, اس کے پہلے صدر یاسر عرفات تھے, اور وہ پہلی تقریر میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک سوشل ریاست ہے. پوری دنیا کو لگ رہا تھا کہ یہ جہاد ہو رہا ہے اللہ کے لیے, اور جب وہ حکومت بنتی ہے زمین کا ٹکڑا ملتا ہے تو کہتے ہیں یہ سوشل ریاست ہے. یہ تو کریکٹر ہے فلسطین کا, تبھی تو ختم ہو رہا ہے. قرآن میں تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ جاؤ انہیں میسج دے دو کہ بنی اسرائیل کے کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا, آخری نبی کی تصدیق نہیں کر دی تمہاری کتابوں کی, کہ جب جب تم بدلو گے تو ہماری رحمت بھی پلٹے گی, اور جب جب تم دنیا میں فساد کرو گے ہمارے بھی پھر عذاب تم پر آئے گا. ہم نے تو صرف یہ میسج دکھانا تھا, پورا نوٹ ہے اس کے اوپر جو ایران نے کیا دنیا نے نہیں کیا, فلسطین نے نہیں کیا. مسلمان اللہ تعالیٰ گروہوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی یہودی, عیسائی, صحابین میں بہت سے قومیں ہیں, ہندو بھی آ جاتی ہیں, اور مسلمان کو ان سب کو گروہ کہہ دیا کہ یہ گروہ ہے, گروہ کی ہم دعائیں قبول نہیں کرتے. مسلمان ہو, ٹائٹل لگا لیا, ٹھیک ہے تم مسلمان ہو, لیکن تمہیں بہترین امت بنایا گیا تھا. بنی اسرائیل سے وہ ٹائٹل چھین کر تمہیں بہترین امت بنایا گیا تھا. تم نے امت کی امامت کرنی تھی, نہیں کی نا, تو پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے. تو ایران کی آپ اسے کھنڈر بھی بناتے ہیں, جو مرضی کر لی, وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ جیت جائیں گے. اور اسرائیل کا جب تک وہ میسج نہ دیتے ہیں, آپ کا تو اسلحہ اس کام کا نہیں ہے, ان کا اسلحہ رہے گا کچھ نہیں. اگر آپ نے میسج دے دیا پھر تو دنوں کی مہینوں کی بات ہے کہ ان کا کام ہو جائے گا. یہ تو ہسٹری ہے. ایران کی ہسٹری یہ ہے کہ جب ان کے پاس کنگلے تھے تب امریکہ کو چیلنج کیا. جب چاروں طرف سے ان کے مخالف تھے, کوئی ہاتھ بڑھا رہا تھا, انہیں کہہ رہے ہیں کہ خالی کرو جگہ, افغانستان سے اپنی فوج نکالو. تو یہ کیسے آتی ہیں چیزیں؟ یہ ایمان سے آتی. کیا پاکستان کو, اٹامک کو, جنگ سے دنیا کوئی لے سکتی ہے؟ کوئی دنیا کی طاقت جنگ سے پاکستان سے اٹامک میزائل نہیں ختم کر سکتی. جنگ سے, میری بات غور سے میں نے کہا جنگ سے, پھر باقی آپ بہتر جانتے ہیں. تو قوم ہے ایران کی ہسٹری تو یہ ہے, ہسٹری سے دیکھا جاتا ہے نا, سارا کچھ دیکھا جاتا ہے. فلسطین کی بھی ہسٹری ہے. آج یہ کسی کے سہارے ہیں نا, آج تلے ڈال رہے نا نتن یاہو کہ امریکہ آ جائے حملہ کر دے, امریکہ نہیں کچھ ہو رہا, کیونکہ وہ کسی کے سہارے ہیں. آج سہارا امریکہ اور یورپ ہے. اگر یہ نہ ہو تو برا حال ہو جائے گا. انہوں نے تو کبھی جنگ دیکھی ہی نہیں. تو پہلی دفعہ کسی پروفیشن فورس سے جب ان کا پھٹا پڑا ہے تو برا حال ہو گیا. پوری دنیا ان کے مخالف ہے, پوری دنیا ان کے ساتھ ہے اور ایران کے خلاف ہے. انہیں کھنڈر بنا دے, وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر جیت جائیں گے. آج بھی تو اللہ کی رحمت ان پہ آ رہی ہے کہ وہ ٹکے ہوئے ہیں, وہ کھڑے ہیں. یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی مدد ہی ہوتی ہے نا, کہ پوری دنیا اور اسرائیل
اور پوری دنیا کو سوچ رہی تھا کہ ایران اس طرح کر دے گا. ساری دنیا حیران ہے اس بات سے. تو یہ بھی تو اللہ کی مدد ہی ہے نا, اور آئے گی اللہ کی مدد ان کے لیے آئے گی. فلسطین کے لیے نہیں آئی, اور باقی کسی مسلم والے کے لیے نہیں آئی, نہ عراق کے لیے آئی, نہ شام کے لیے نہیں آئی, نہ لیبیا کے لیے آئی. ان کے لیے آئے گی کیونکہ ان کا ریکارڈ ہے, ہسٹری ہے, اور وہ اپنا کلچر نہیں کبھی چھوڑتے. اس وقت بتایا کہ امریکہ کیوں ڈرتا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عرب میں ان کے 40,000 فوجی ہیں, یہ مار دیں گے میزائل. اگر وہاں پہ لاشیں کفن چلے گئے تو امریکہ میں تو پھٹا پڑ جائے گا. ٹرمپ کو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ٹرمپ کی بھی صورتحال کچھ زیادہ آسان نہیں ہے. اندر سے لوگ بہت سے بولیں گے, تو جو انجا ساتھ دے رہے ہیں ان کے بھی اندر بہت بڑے مخالف ہیں, بہت کچھ ہوگا. UN میں پوری دنیا کو دعوت دی اسلام کی, کسی اور نے بھی تو دی تھی, آپ جج کر کے ہوں گے. تو یہ ہے رزلٹ, یہ ہے اینڈ جو ہوگا. مسلمانوں گروہ کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ یہودی ہو, یا صحابین میں ہو, یا مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. گروہوں کی دعا قبول, دعا تو امت کی ہوتی ہے کہ امت کی امامت کرنی تھی, جو کر رہا ہے اس کے سامنے. ان کے آج بھی مدد ہو رہی ہے کہ وہ قائم ہیں, وہ کھڑے ہیں, اور ان کو اللہ کی مدد پھر ملے گی. وجہ میں نے آپ کو بتا دی. مجھے اجازت, شاید آپ کا کوئی سوال رہ گیا ہو. مجھے نہیں لگتا کہ میں نے آپ کا ہر سوال کا جواب دیا اس کے اندر. جو ساتھ دے رہے ہیں, جو دینے جا رہے ہیں, کیا ہوگا, سب چیزوں کا جواب میں نے دے دیا آپ کو. پھر بھی کچھ سوال اگر آپ کا رہ گیا, اس کے بارے میں اور تفصیل سے آپ کو جواب دے سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں. ہسٹری میں ہی چھپا ہوتے ہیں راز فیوچر کے, اور قوموں کی نیچر ہوتی ہے. ایران کی نیچر میں نے آپ کو بتا دی کہ مروستی بادشاہ تو شروع سے چلی آ رہی ہے, جب بنو عباس بہت کمزور ہوئے تھے وہاں پر. آخری رضا پیل بھی تھا. تو یہ ہسٹری ہے. چاہے آپ اسے کھنڈر بناتے ہیں, بالکل تباہ کرتے ہیں, وہ پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. قوم ہی ایسی ہے نا, اس قوم کا کریکٹر ہے. یہ تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ ان کے جنرل مرتے پھر وہ اگلی فوج لے آتے ہیں. اگر خامنائی کو بھی مار دیں وہ دوسرا اختیار کیا ہوگا. وہ قوم کی نیچر ہے, اس قوم کی نیچر کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. قوموں کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ زندہ رہتی. ہیکل سیکنڈ ٹیمپل ایرانیوں نے بنا کے دیا تھا, تھرڈ ٹیمپل یہ ان سے امید لگا کے بیٹھا. آپ کو پتا ہے کہ عیسائیت میں اور یہودیت میں بہت زیادہ نفرت آج بھی ہے. یہ سیاسی کھیل ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے, لیکن ان کے دلوں میں بغض آج بھی بہت زیادہ بڑا ہے, یہودیوں کے بھی اور عیسائیوں کے بھی. یہ سیاسی گٹھ جوڑ ہے جو ہو رہا ہے, ان کی نیچر ہے, فطرت ہے. مجھے تو اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ.